बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो जमात नहम और दोहम दोनों का मुश्तरका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हिस्सा नसर में से तशरीह का जो सवाल आता है हमारे पास, अमूमन ये सवालनामा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ये सवाल नंबर 3 होता है। इसको हमने किस तरह से हल करना है, जवाबी कापी पर हमने इसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि सवाल नंबर 3 इक़्तिबासात की तशरीह के हवाले से उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। जब हमें स्टेटमेंट का सवाल का पता चल जाएगा तो हमें समझने में भी आसानी होगी और उसका जवाब लिखने में भी हमें आसानी होगी। तो अज़ीज़ तलबा, ये व्हाइट बोर्ड पे सामने सवाल नंबर 3 को हमने दर्ज किया है, जहां पे लिखा हुआ है कि दर्ज झैल इक़्तिबासात की तशरीह करें, तशरीह से काबिल हवाला मतन और खत कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। 2 पैराग्राफ होते हैं, 5 नंबर का 1 पैराग्राफ होता है। टोटल इस सवाल के हमारे पास 10 नंबर बनते हैं। हमने सबसे पहले सवाल पर गौर करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्ज झैल इक़्तिबासात की तशरीह करें, उसके बाद तशरीह से काबिल हवाला मतन और खत कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। तो इसके अंदर हमने देखा यह है कि हमारे पास एक तो हमने तशरीह करनी है, तशरीह से काबिल हवाला मतन निकालना है और खत कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से 3 अज्जा ढूंढ लिए हुए हैं कि एक सवाल के अंदर 3 अज्जा दिए गए हैं। तशरीह करने वाला एक पार्ट हो गया हमारा, उसके साथ हवाला मतन है, फिर खत कशीदा अल्फाज के मानी भी हैं। फिर इन 3 अज्जा को हमने किस तरह से ढूंढना है और इनका आंसर कैसे करना है, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन चीजों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अजीज तलबा, ये तो हमारे पास था क्वेश्चन पेपर था। यहां तक हम इसको क्वेश्चन पेपर का हिस्सा समझ लेते हैं कि अलिफ है और बे है, इसके अंदर 2 इक़्तिबासात दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल के अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इक़्तिबासात, इक़्तिबास की जमा इक़्तिबासात है, जिसे हम टुकड़ा कहते हैं, नसर पारा कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। आपके पेपर में जो बोर्ड की तरफ से पेपर आता है उसमें कोई भी इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे अल्फाज आ सकते हैं, इक़्तिबासात आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है, नसर पारा आ सकता है, या दर्ज झैल सतूर भी आ सकता है, सतर के जमा सतूर है। तो आपने इस हवाले से कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने देखना यह है कि ये हमारे पास जवाबी कॉपी है, आंसर शीट है जिसे हम कहते हैं। इस पे हमने इस सवाल का आंसर कैसे करना है, इसको जवाब कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सवाल नंबर 3 जवाबी कॉपी पर हमें सवाल की स्टेटमेंट दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये आंसर शीट है और आंसर शीट का मतलब है यहाँ पे हमने अपना आंसर दर्ज करना है। जो हमारे पास मतलूबा मजबूरा सवाल है उसका हमने आंसर करना है। यहाँ पे हमने मार्कर के साथ सवाल नंबर 3 लिखा। सवाल नंबर 3 लिखने के बाद फिर मार्कर का इस्तेमाल करते हुए आपने लिखना है इक़्तिबासात की तशरीह। इक़्तिबासात की तशरीह हमारे पास एक हेडिंग बन गई है। उसके बाद फिर हमने मार्कर का ही इस्तेमाल करते हुए इक़्तिबास हमने लिखना है। इक़्तिबास अलिफ कर रहे हैं, इक़्तिबास बे कर रहे हैं, जो भी है आपके पास उसका आपने यहाँ पे उसकी हेडिंग निकालनी है। हेडिंग निकालने के बाद उसी आपने क्वेश्चन पेपर में से जो इक़्तिबास आपने मुंतखब किया है उसको आपने अपनी जवाबी कॉपी पर पेन के साथ उसके पहले 2-3 अल्फाज आपने दर्ज करने हैं, बीच में डॉट डॉट लगाकर। उसके बाद आखिरी जुमले के 2-3 अल्फाज दर्ज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है, जिसकी मिसाल सामने व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर भी आ रही है। मिसाल के तौर पे जमात दोहम के पहले सबक में से एक पैराग्राफ आ गया है, आलम की मौत होती है। अभी हमको इसका अंदाजा नहीं हो सकता, ये किताब के अंदर ये पैराग्राफ मौजूद है। यहां तक इसको हमने ये आखिरी चला जाएगा, इधर तक हमने आंसर इसका अपना क्वेश्चन पेपर में से यहां तक मौजूद था उसको इतना लिख लिया है। जब हम ये पैराग्राफ इतना सा यहाँ पे दर्ज कर देंगे तो इसकी निशानदेही हो जाएगी कि हमने अलिफ इक़्तिबास को मुंतखब किया है और यहाँ पर लिखा है। अजीज तलबा, इसी क्वेश्चन पेपर में देखें कि तशरीह करें, तशरीह से काबिल हवाला मतन और खत कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। अब शुरू में तो हमारे पास ये था कि तशरीह करें, लेकिन यहाँ पे एक और हमारे सामने एक शर्त ऐड कर दी गई है। वो शर्त ये है कि तशरीह से काबिल हवाला मतन और खत कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। अब हवाला मतन निकालना है, ये हमारे पास मतन है, ये पैराग्राफ जो है इसको आप मतन समझें, कंटेंट है हमारे पास, मवाद है, हमने इसी का हवाला निकालना है, इसी का रेफरेंस निकालना है। अब हवाला मतन की तरफ हम आते हैं, ये हमारे पास हवाला मतन है। आंसर शीट पर हमने इसका क्या करना है कि मार्कर के साथ लिखना है हवाला मतन। हवाला यानी कि रेफरेंस, और मतन जो कंटेंट है हमारे पास, जो मवाद है उसका हमने रेफरेंस निकालना है। आया कि ये पैराग्राफ, ये नसर पारा, ये इक़्तिबास कहां से अखज़ किया
کہاں سے لیا گیا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سبق کا عنوان درج کرنا ہے، مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اس کو۔ سبق کا عنوان لکھنے کے بعد یہ والے دو اس کے رابطہ کے نشان لگانے ہیں۔ سبق ہے ہمارے پاس یہ والا پیراگراف مرزا محمد سعید سے لیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہے، بالکل وہی طریقہ جیسے سبق کا عنوان لکھا تھا، اس کے ساتھ بھی رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ شہد احمد دہلوی، مرزا محمد سعید اور شہد احمد دہلوی، یہ دونوں ہم نے پین کا استعمال کرتے ہوئے ان کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد صنف نثر خاکہ نگاری، صنف نثر مارکر کے ساتھ، خاکہ نگاری پین کے ساتھ، ماخذ مارکر کے ساتھ، گنجینہ گوہر جو لکھا ہے یہ پین کے ساتھ لکھا ہے۔ اب عزیز طلبہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حوالہ متن کے اندر ہم نے کون کون سی چیزوں کا اندراج کرنا ہے، کیا کیا ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ جو جماعت نہم اور دوہم میں ہمارے پاس ہے وہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اس کے ہمیں نمبر ملتے ہیں۔ صنف نثر اور ماخذ یہاں پہ ہمارے اوپر لازم طور پہ شرط عائد نہیں کی جاتی، یہ دو چیزیں ہمیں انٹرمیڈیٹ کے اندر 11ویں اور 12ویں کے اندر ہمارے اوپر شرط عائد کی جاتی ہے کہ ان کو بھی ہم نے درج کرنا ہوتا ہے۔ نہم دوہم کے اندر صرف ہم نے دو باتوں کا یہاں پہ لازم طور پہ خیال رکھنا ہے، ان کا اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس نمبر کتنے ہوتے ہیں۔ نہم دوہم میں اس کی جو مارکنگ کے حوالے سے اس کی ڈویژن کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے، وہ ایک نمبر، مطلب یہ کہ آدھا نمبر اس کا اور آدھا نمبر اس کا، یہ ایک نمبر کا بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہم نے سوال کے 3 اجزاء تھے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں حوالہ متن کے بعد، اس کی ہم نے ایک ہیڈنگ نکالنی ہے جس کو ہم نے نام دینا ہے حل لغت، مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، لغت کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر اس کے معنی ہم نے کیسے بیان کرنے ہیں۔ حل لغت، اس کی ہیڈنگ دینے کے بعد ایک آپ نے ٹیبل ڈرا کرنی ہے، جس طرح سے سامنے یہاں پہ ٹیبل ڈرا کی گئی ہے۔ الفاظ اور معنی اس کے اندر لکھنا ہے، اکیلے معنی نہیں لکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وحد کے طور پہ چونکہ ہمارے پاس پیراگراف میں 4 الفاظ تقریباً خط کشیدہ کیے جاتے ہیں، ان کو انڈر لائن کر دیا جاتا ہے، انہی کے میننگز آپ نے یہاں پہ معنی اور مطلب لکھنے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ درج کیا گیا کہ پیراگراف میں سے ہم نے 4 الفاظ نکالے ہیں، عالم، عالم، عدم وجودگی، گھاؤ۔ اب عزیز طلبہ یہاں پہ ایک اور بات سمجھانے والی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ کا معنی ایک سے زائد لکھنا ہے، 2 لکھیں، 3 لکھیں، کوشش کریں کہ ایک سے زائد متبادل معنی آپ کو جب کلاس میں ریڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ ہیلپنگ بک سے بھی معاونت لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے آپ نے چیزیں ڈھونڈنی ہے، یا ڈکشنری کا آپ نے استعمال کرتے ہوئے، یا پھر جب دوران لیکچر آپ کو آپ کے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کتاب پر وہ میننگز وائٹ بورڈ پہ لکھواتے جاتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک سے زائد، جس طرح سے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے عالم، عالم کا ہم نے معنی یہاں پہ جو لکھا ہے وہ دنیا، جہان، یہ اس طرح سے آپ نے درج کرنا ہے۔ عالم ہے، صاحب علم ہے، جس کے پاس علم ہو اس کو صاحب عالم کہا جاتا ہے۔ عدم وجود کی ہے، گھاؤ ہے، یہ 4۔ اس کی جو ہمارے پاس نمبروں کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ 2 نمبر کے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ یہ آدھے نمبر کا، آدھے نمبر کا، آدھے کا، آدھے کا، یہ 4 ہیں تو اس کے ٹوٹل 2 نمبر ملتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے مارکر کے ساتھ، اس کو بھی مارکر کے ساتھ حل لغت کو لکھنا ہے، الفاظ اور معنی بھی اس کی ٹیبل ڈرا، یہ دونوں آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اندراج آپ نے پین کے ساتھ کرنا ہے۔ پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں تشریح کے اندر ان کا لازم طور پہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دی ہے، تشریح کا اصول ہے، تشریح کا اصول یہ ہے کہ ہم نے اس کے حساب کتاب سے ایسے چلنا ہوتا ہے۔ ایک تو تشریح کے اندر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جو عموماً آپ کو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، تشریح طویل کتنی ہو۔ عام سی بات ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس کے لیے آپ نے ایک فارمولہ اختیار کرنا ہے 1 سے 3۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس 1 سطر ہے، 1 سطر سے مزید ہم نے 3 سطور بنانی ہے اس کی، یہ اس طرح کا آپ نے فارمولہ اختیار کرنا ہے 1 سے 3 والا۔ اب ہمارے پاس عزیز طلبہ یہ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو پیراگراف ہوتا ہے وہ چاہے 1 سطر کا ہو، وہ چاہے 2 کا ہو، عموماً پیراگراف 1 یا 2 سطر کا نہیں ہوتا، لیکن ہم نے فرض کر لینا ہے، ہم نے دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے ہمارے پاس جو 2 سطریں ہیں، 1 سطر ہے، یہاں تک بھی دیکھیں کہ اگر ایک جملہ بھی آ جاتا ہے تو اس کو آپ ایک پیراگراف کنسیڈر کریں۔ اب اس کی طوالت ہم نے کس طرح سے بنانی ہے،
کہ تشریح میں ہم نے اس کے 3 پیراگراف بنانے ہیں اور پیراگراف کی طوالت کم از کم 7 سے 8 سطروں کی اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 سطروں کی ہونی چاہیے۔ اب ہم نے تشریح کے اندر کرنا کیا ہے کہ جب 3 پیراگراف نکالیں گے کیسے، اس میں سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پہلا پیراگراف جو ہمارا ہوتا ہے وہ تمہیدی پیراگراف ہوتا ہے۔ تمہیدی پیراگراف کے اندر ہم نے کیا کچھ لکھنا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا چیزیں اس کے اندر شامل کرنی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ اس پہ تیسرے پیراگراف کے اندر ہم نے کیا کچھ شامل کرنا ہے۔ تشریح کے لیے ایک تو یہ اصول آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ 1 سطر سے 3 سطریں بنانی ہیں، اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس پیراگراف کو 1 سطر ہے بھلے اس کو 1 پیراگراف سمجھنا ہے، کوسچن پیپر میں 2 سطریں ہیں اس کو 1 پیراگراف سمجھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اس کے اندر جو ہم نے شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کے اندر آپ نے متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کرنا، ہم نے غیب کا صیغہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس تشریح کے اندر مصنف اپنی بات بیان کر رہا ہے، مصنف جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے، آپ نے اس کو غیب میں کرنا ہے، چونکہ ہم مصنف کی کہی ہوئی بات آگے ممتحن تک پہنچا رہے ہیں، ہم نے مصنف کی کہی ہوئی بات کو آگے ڈیلیور کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، تاہم اس میں ہماری اپنی بات نہیں ہے کسی کی بات کو۔ پھر اس کے اندر یہ ہے ہم وہاں پہ تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، بات ہم بیان کر رہے ہیں، ہم تشریح کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے اپنے سوچ بچار اور تجزیہ کو شامل اس طرح سے کرنا ہے کہ مصنف کی کہی گئی بات کو ہم نے اس پہلو کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں یہ نہیں لکھنا کہ تشریح طلب تشریح طلب اقتباس کے اندر یا پیراگراف کے اندر مصنف یہ بیان کر رہا ہے، تشریح آپ کر رہے ہوتے ہیں، مصنف نہیں کر رہا ہوتا، تو لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کا اسلوب بیان بھی شامل کرنا ہے، اور اسلوب بیان کہاں پہ شامل کرنا ہے، وہ پہلے پیراگراف کے اندر شامل کرنا ہے۔ کچھ الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں، ان کو آپ توجہ سے سن لیں کہ کس طرح سے ہم نے تمہید باندھنی ہے، کس طرح سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد پین کا استعمال کرتے ہوئے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، تشریح طلب اقتباس درسی کتاب میں شامل خاکہ مرزا محمد سعید سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف معروف ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے شہید احمد دہلوی ہیں، جو زبان اور بیان پر کامل عبور رکھتے ہیں۔ مکمل اسلوب بیان لکھنا ہے، جس طرح سے آپ کو ایک اس سے گزشتہ لیکچر کے اندر بتایا گیا تھا، جب ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا تھا، اس کے اندر اسلوب بیان آپ کو مکمل طور پہ نشان لگا کر دیا تھا، کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا اور پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس کو یہاں پر درج کر لینا ہے۔ ایک پیراگراف ہمارا اس طرح سے مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرا پیراگراف شروع کرنا ہے، جس میں آپ نے اس طرح سے آغاز کرنا ہے، زیر تشریح اقتباس میں مصنف نے قلم کرتاس کا سہارا لیتے ہوئے کون سے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک ایسا پیراگراف ہے اس کتاب کے اندر جو سبق کی جان سمجھا جاتا ہے اور اہم ترین ہے، بورڈ کے امتحانات کے اندر اکثر و بیشتر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ 2 اس سبق کے اندر پیراگراف ہیں جو کہ اہمیت کے حامل ہیں، ایک یہ عالم کی موت ہوتی ہے، اور ایک پیراگراف اس کے آخر میں بیان کیا گیا ہے جو کہ یہ ہے کہ موت برحق ہے، مرنا سبھی کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہے۔ یہ 2 پیراگراف نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم اس پیراگراف کو تشریح کرنے سے قبل یہ چیزیں چند ایک بیان کی ہیں، پھر حوالہ جات کا استعمال بھی تشریح کے اندر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے کل کے لیکچر میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اکیلے دہم جماعت کے لیے یہ لیکچر نہیں ہے، بلکہ جماعت نوم کے طلبہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہاں وہ طریقہ بھی ایسے ہی ہے تشریح کا جیسے آپ کو جماعت نوم کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو کل اپنے فردر جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے تشریح کیسے کرنی ہے، حوالہ جات کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے اور حوالہ جات کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔